अपने वतन से बेवतन होकर 2 पैसा कमाने के लिए MBBS डॉक्टर बनने के लिए जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सारी जिंदगी 2 पैसा कमा के खाने पीने के लिए उन्होंने नमाज़ें छोड़ दी, उन्होंने रात की नींद कुर्बान कर दी, उन्होंने साहब रमजान का रोजा छोड़ दिया, उन्होंने कानून हया और पर्दा को तार कर दिया। जींस टी शर्ट पहन के गैर मर्दों को दावतें ज़िना देकर ये MBBS डॉक्टर बनने जा रही है, ये ITI सेक्टर में जा रही है ताकि 2 पैसा कमाओ, नौकरी मिले, 2-4-10 साल कमा के खाओ पियो, उसके बाद मरने के बाद कब्रिस्तान जाके सड़ जाओ। यानी 2 रोटी की खातिर साहब नीम पहना लिबास, 2 रोटी की खातिर रात रात भर मेहनतें, 2 रोटी की खातिर वतन से बेवतन होना। और जो मकसद हयात है, जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, जिसके लिए अल्लाह ने सारी चीजें पैदा की है, वो मकसद हयात की कोई फिक्र नहीं है। मकसद हयात यही है कि जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, सूरज और चांद तेरे लिए है ताकि रात की वहशत दूर हो, चांद बनाया, दिन का उजाला ताकि काम काज करो, अल्लाह ने सूरज बनाया। तुम्हें अल्लाह ने जमीन से फसलें पैदा करके खाने के लिए दिया, अल्लाह ने चावल दिया, अल्लाह ने रोटी दी, अल्लाह ने फ्रूट्स दिए, अल्लाह ने वेजिटेबल्स दी, अल्लाह ने सवारी के लिए जानवर दिए, अल्लाह ने तेरे गोश्त के लिए समंदर की मछलियां दे दी, परिंदे दे दिए, जानवर तुझको दे दिए ताकि इनकी पीठ पर सवारी का काम ले, और जरूरतन इसको ज़बह करके तू पर इसका तू गोश्त खा ले, ये इसके थन का दूध तू पी ले, जानवरों के थनों का दूध, ये जानवरों का गोश्त, ये मछली समंदर का गोश्त, ये सारी चीजें हमारे लिए, अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं, ये तुम्हारे लिए है। तेरी तबीयत में है तगय्युर पसंदी, यानी बदल बदल कर चेंजिंग फॉन्डिंग तेरी तबीयत है कि रोटी ही, सिर्फ रोटी नहीं, चावल भी चाहिए, चावल ही नहीं, चावल के 10 आइटम चाहिए, सिर्फ रोटी नहीं, रोटी के 50 आइटम चाहिए, सिर्फ एक सब्जी आलू नहीं, हमें सीजनल सब वेजिटेबल चाहिए। ये बैगन तेरे लिए, ये खीरा तेरे लिए, ये ककड़ी तेरे लिए, ये अदरक तेरे लिए, ये लहसुन तेरे लिए, ये किसके ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है, ये सब कुछ तेरे लिए है ताकि तुम अलग अलग चीजें खाओ, कभी आलू खाओ, कभी बैगन खाओ, कभी सीम खाओ, कभी मटर खाओ, कभी दाल खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी मछली खाओ, कभी तुम सेब खाओ, कभी संतरा खाओ, कभी अनार खाओ, कभी केला खाओ, कभी आम खाओ, कभी अमरूद खाओ, कभी नाशपाती खाओ। ये सारे फ्रूट्स लाजवाब है, नाशपाती का जवाब नहीं है, अनार का जवाब नहीं है, सेब का जवाब नहीं है, केला का जवाब नहीं है, कैल्शियम का भंडार है केला, लीवर के लिए जबरदस्त, लीवर को इन्फेक्शन से बचाने की एक शानदार चीज है सेब और संतरा। ये अनार, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 7 बीमारों का जबरदस्त इलाज है, यानी लीवर को स्ट्रॉन्ग करने, ब्लड को बनाने में अनार का जबरदस्त रोल है। ये अनार लाजवाब, सेब लाजवाब, नाशपाती लाजवाब, अमरूद लाजवाब, पपीता लाजवाब, जो विटामिन का खजाना है, ये अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता है। किसके लिए अल्लाह ने बनाया ये सारी चीजें? ये जनाबे इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा किया कि तुम सीजनल फ्रूट खाओ, तुम वेजिटेबल खाओ, और कभी ड्राई फ्रूट खाओ, पिस्ता खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, ये ड्राई फ्रूट है, ये सीजनल फ्रूट है, ये एनुअल सब्जी है, ये सीजनल सब्जी है, सब तेरे लिए है, सब तुम खाओ। जब माँ की गोद में रहो तो माँ की छाती का दूध तेरे लिए है, और जब 2 साल के बाद दूध हराम हो जाए तो फिर ये जानवर भैंस का दूध तेरे लिए है, या बकरी का दूध तेरे लिए है। 2 साल तक माँ का दूध पियो, और 2 साल के बाद 80 साल के बुढ़ापे तक ये गाय का दूध पियो, या भैंस का दूध पियो, ताकि तेरी हड्डी मजबूत होगी। अल्लाह ने क्यों ऐसा किया? एक गाय घास खाती है, घास खाने के बाद एक तरफ पखाना निकलता है, एक तरफ पेशाब निकलता है, एक तरफ गोबर निकलता है, उसी के बीच से अल्लाह साफ शफाफ सेहत बख्श दूध निकालता है। साइंसदानों ने आज रिसर्च किया है यह दूध कहां से निकलता है। साइंसदानों ने रिसर्च किया, यह दूध निकलता है खून के बीच से, यह दूध निकलता है घास और गोबर के बीच से, मगर एक अजूबा दूध है जिसमें सेहत का भंडार है, इसमें सेहत का खजाना है। और यह दूध में न गोबर की लाली है और न इसमें न खून की लाली है, न गोबर का पीलापन, गोबर की बदबू है, और निकलता है उसी दोनों के बीच से। ये निज़ाम कुदरत है जो इंसान
انسان کے لیے اللہ نے زبردست سامان پیدا کیا ہے، مگر قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے اے انسان، تمہارے لیے ان جانوروں میں آنکھ کھلنے کی بات ہے، undoubtedly for you are tokens، تمہارے لیے اس جانوروں میں آنکھ کھلنے کی بات ہے۔ ایسا نہیں کھایا پیا پاخانہ کیا اور مر گیا، مردود قبر میں جا کے سڑ گیا اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، نہیں، قرآن کریم کہتا ہے میں نے تجھ کو عقل دی ہے تاکہ تم قرآن کی آیتوں میں غور کرو، کائنات میں غور کرو، زمین آسمان پہ غور کرو، پھر دیکھو کہ میرے رب کریم نے کیسا عجوبہ کائنات پیدا کیا ہے، میرے رب کریم نے کس قدر عجوبہ دنیا پیدا کی ہے۔ جب اس پر غور کرو گے تو پھر گھمنڈ میٹے کا پیشانی زمین پہ ٹک جائے گی، زبان پہ دنیا کا ذکر نہیں، دنیا بنانے والے کا ذکر ہوگا۔ یہ جو آج انسان غرور کا پتلا ہے، شیطنت کا پتلا ہے، شرارت کا پتلا ہے، زنا آج دنیا میں چرم سیما پہ ہے، شراب چرم سیما پہ ہے، لوگ دودھ چھوڑ کر شراب پی رہے ہیں، اپنی بیوی چھوڑ کر زنا کر رہے ہیں، جوان بیٹا صاحب دوسرے گرل فرینڈ کے ساتھ، جوان بیٹیاں دوسرے بوائے فرینڈ کے ساتھ، جوان باپ دوسری عورت کے ساتھ، جوان ماں دوسرے مرد کے ساتھ۔ یہ 50 کروڑ کا جو گھر بنایا ہے، یہ گھر بنایا ہے کہ طوائف کا کوٹھا بنایا ہے کہ جس میں جوان بیٹا الگ چیٹنگ کرے، جوان بیٹی الگ چیٹنگ کرے۔ یہ دنیا کو لوگوں نے زنا سے بھر دیا ہے، دنیا کو لوگوں نے شراب سے بھر دیا ہے، اور زنا کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ چست لباس۔ صاحب مراد آباد چلے جائیں، مردوں کے لیے کرتا پائجامہ کی دکانیں مل رہی ہے، ہر طرف عورتوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، یعنی نیم پرہنہ لباس، مارکیٹ آباد ہے، مردوں کا کپڑا نہیں ملتا، ہر طرف عورتوں کے کپڑے ہیں۔ شادی بیاہ میں مرد بیچارہ آیا ہے سفید تولیہ ڈال کر اور سفید لنگی سفید کرتا پہن کر، یہ عورتیں آئی ہیں صاحب زرق برق لباس پہن کر، لباس پہننے کے باوجود ان کی گردن کھلی، ان کے ہاتھ کھلے، ان کا سارا جسم لباس پہننے کے باوجود ننگا۔ اب بتائیں اگر وہاں زنا ہو جائے اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر عورتوں کی آبرو لوٹی جائے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر 10 درندے اس کو کڈنیپ کرے اور 10 باری باری سے زنا کرے اور پھر عورت کو ذبح کر کے 50 ٹکڑوں میں ندی میں ڈال دے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے وہ، اس کا ذمہ دار ہے چست لباس، اس کا ذمہ دار ہے بے پردگی، اس کا ذمہ دار ہے بے حیائی، اس کا ذمہ دار ہے مرد عورت دونوں کا آپس میں اختلاط۔ یہ صاحب فیشن کے نام پہ مرد بیچارہ لنگی کرتا تولیہ پہنے ہوا ہے، اور اس طرف صاحب لباس کے انبار لگے ہیں جو ہے پردے کی چیز، ہم نے اس کو گھر سے باہر نکالا، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ۔ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا خدا کیا کہتا ہے؟ اے عورتوں تم گھر میں ٹھہری رہو، آوارہ عورتوں کی طرح مارے مت پھرتی رہو، دور جاہلیت کی خاتون کی طرح تو پردے میں رہو۔ اللہ پیدا کرنے والا کچھ کہہ رہا، اور ہم نے اپنے جوان بیٹیوں کو ساتھ لے کے شادی بیاہ کی محفلوں کو زنا کی محفلوں میں تبدیل کر دیا، اور کل اگر اللہ کا عذاب نازل ہو کورونا کی صورت میں، یہ بھاگیں گے اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے مت بول اللہ کہاں ہے، مت بول رسول اللہ کہاں ہے، یا بول کے تو کہاں کھڑا ہے، تیری تہذیب کہاں ہے، تیرا کلچر کہاں ہے؟ تو بدل گیا تو پھر تو زحمتوں میں پڑ گیا، آج بھی آواز آ رہی ہے تو بدل جا، اپنا کردار بدل لے، اپنا کریکٹر بدل لے، تو سچا محمدی بن جا، اور تو ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو اللہ تجھ پر رحمتوں کی بارش فرما دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے، ساری چیزیں تمہارے لیے۔ صرف دنیا نے آج ترقی میں زنا دیا ہے، زنا کاری، صرف دنیا نے شراب نوشی دیا ہے، صرف دنیا نے حرام خوری دیا ہے، صرف دنیا نے سود کو بڑھایا ہے، دنیا نے دھوکہ کو بڑھایا ہے، دنیا نے اس دنیا کو طرح طرح کے خرافات واہیات کا اڈا بنا دیا ہے، جبکہ ساری نعمتیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ یہ تمام پھل فروٹس تمہارے لیے ہے، یہ دودھ تمہارے لیے ہے، یہ دودھ نکالنے کا فارمولا اللہ کہتا ہے ہم نے تجھ کو کہاں سے دیا ہے، تو تمہیں معلوم ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ بس صرف قرآن پاک کو ہٹنا ہے،
مخارج کی ادائیگی سے پڑھنا ہے، تیر کی طرح بالکل سیدھا کرنا ہے۔ باقی قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں ہے کیا معانی کا بھنڈار، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، صرف ظاہر سنوارنا ہے۔ اسلام زور دیتا ہے ظاہر پر زیادہ سے زیادہ باطن کے سنوارنے پر۔ قرآن پاک مخارج کی ادائیگی سے پڑھنا ضروری ہے، مگر اس سے 99% زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس کو سمجھا جائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف حافظ بننے میں کوئی اتنی بڑی کوالٹی نہیں ہے، وہ کوالٹی ہے کہ قرآن پاک کو رٹ لیا، وہ دیکھ کے نہیں بن دیکھے پڑھ رہا ہے، لیکن بن یا دیکھ کے پڑھ رہا ہے یا بن دیکھے پڑھ رہا ہے، پھر اس میں کیا کون سی کوالٹی ہو گئی؟ وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے یہ بن دیکھے پڑھ رہا ہے۔ لیکن قرآن پاک بن دیکھے پڑھنے سے زیادہ دیکھ کر جو پڑھے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی آنکھ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، زبان اس کو پڑھ رہی ہے، اس کو دیکھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو بن دیکھے پڑھنا یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن قیامت کی نشانی ہے۔ اخیر زمانے میں علماء کرام نہیں ملیں گے، ایک عالم کی تلاش میں بندہ موٹا تازہ جانور لے کے نکلے گا، اس کا جانور دبلا پتلا ہو جائے گا۔ ایک فقیہ نہیں ملے گا، ایک متقی عالم نہیں ملے گا، دو بندہ آپس میں لڑے گا، اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی قانون وراثت کا جانکار عالم نہیں ملے گا۔ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم۔ پھر کیا ہوگا؟ کیڑے مکوڑے کی طرح کرہ پھیل جائے گی، کیڑے مکوڑے کی طرح ہر طرف حفاظ پھیل جائیں گے، جو بغیر سمجھے مجھے قرآن پاک رٹیں گے اور قرآن پاک سمجھیں گے نہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح دنیا میں پھیل جائیں گے۔ آج ہر طرف یہاں 10 حافظ، وہاں 20 حافظ، وہاں 5 حافظ، وہاں 4 حافظ، وہاں 3 حافظ، یعنی ہر طرف کیڑے مکوڑے کی طرح۔ اب قرآن پاک رٹ لیا، پھر ساری زندگی دکان میں کام کرنے لگے، اگلے والے رمضان سے بولا میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، اب نہیں پڑھنا، بس صرف پگڑی لپیٹ لیا، حافظ جی کا ایک ٹائٹل لگ گیا، اس کے بعد چاہے وہ قرآن پاک بھول جائے، قرآن پاک نہیں سمجھے۔ قرآن پاک رٹنا، قرآن پاک سمجھنا، قرآن پاک پہ عمل کرنا، تب اس کی فضیلت آئی ہے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، تب اس کے ماں باپ کو وہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا۔ اُلْبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِكُمُ الدُّنْيَا۔ تب فرماتے ہیں سرکار ان کے ماں باپ کو وہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھے گا اس پر عمل کرے گا۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پاک پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا۔ متقی فقیہ دنیا میں نہیں ملے گی، علم دنیا سے اڑ جائے گا، چونکہ کوئی 10 سال دماغ چلا چلا کے اس کی گہرائی میں نہیں ڈوبے گا، چونکہ سب کو پیسہ چاہیے، سب کو مال چاہیے، اس لیے اب اس کے لیے کون 20 سال دماغ لڑا کے عالم بنے گا؟ 3 سال میں حافظ بنا، اپنا کاروبار شروع کر دیا، اب اس کو نہ نماز کے فرائض و واجبات معلوم ہے اور نہ قرآن کریم جو پڑھ رہا اس کے اندر کیا ہے نہ اس کو معلوم ہے۔ ذرا غور سے سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ فزکس کو لے آؤ، کیمسٹری کو لے آؤ، بایولوجی کو لے آؤ، جتنے بھی علوم و فنون ہے سب کو لے آؤ۔ میں نے کہا نا قرآن کریم سائنس کہتے ہیں کہ جہاں گائے گھاس کھاتی ہے وہاں گھاس ایک طرف سے پولو براز بنتا ہے، ایک طرف سے بلڈ بنتے ہیں، ایک طرف سے وہیں اسی کے بیچ سے دودھ بنتا ہے۔ نہ دودھ میں خون کا اثر ہے نہ دودھ میں گوبر کا اثر ہے۔ یہ عجوبہ کام کون کرتا ہے؟ ویگیانک آج دماغ جلا کے کہتے ہیں کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے، لیکن کہو اس قرآن کریم کو جس کو تم نے سمجھ لیا ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ قرآن خوانی کروا دو، ان کا بیٹا شراب پیے، ان کا بیٹا مارے مارے پھرے، ان کا بیٹا اپنے جوکر دوستوں کے ساتھ تاش کھیلے۔ اب مدرسے کے بچے کو بلا کے لے آؤ، اب وہ بچہ قرآن خوانی کر دے گا اور اس کو 10-10 روپے دے دیں گے، 50-50 روپے، بس میں نے ماں کی محبت کا فرض ادا کر دیا۔ 1 کروڑ ختم قرآن اگر مدرسے کا بچہ کر دے گا، پھر بھی ایک بیٹا جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد جو بیٹا پڑھے گا درد کے ساتھ، وہ درد کہاں سے لاؤ گے؟ وہ درد کہاں سے لاؤ گے؟ ایک آدمی کا بچہ مر گیا، ماں جو روئے گی اس کے رونے میں، اور جو کسی عورت کو 500 روپے دے کے رولانے کے لیے بلایا جائے گا اس کے رونے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ تو پیسہ کے چکر میں رونے آئی ہے، اور اس کا تو اپنا بیٹا مرا ہے۔ تو مدرسے کے بچے بریانی کے شوق میں آئے ہیں، مدرسے کے بچے نذرانے کے شوق میں آئے ہیں، کیونکہ اس کی ماں تو نہیں مری ہے، اس کا باپ تو نہیں مرا ہے، ماں تو تیری مری ہے، اور تو ادھر شراب پی رہا، اپنے دوستوں کے ساتھ مٹر کشتی
کر رہا ہے, ادھر بچے قرآن پڑھ ٹیلی ویژن کھول کر کے وہاں ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے. اور یہ مدرسے کے بچے کو بلا کے ہم نے کٹسی نبھا دیا, نہ تیرا بچہ بھی تیرا نہیں ہے, کیونکہ تیری لاش پہ وہ صرف ایک کٹسی نبھائے گا, درد کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا. 1000 بار پڑھنا قرآن اس کا ایک طرف, لیکن تو آنسوؤں کے سائے میں دل کی گہرائی سے جو ماں کے لیے 3 بار قل اعوذ احد پڑھ کے اس کی قبر پہ چلا جا, اور تو آنسو کے ساتھ جو دعا کرے گا, اے اللہ دی میری ماں کو تو بخش دے, جب تو روئے گا تو تیرے درد کی وجہ سے تیرا خدا تیری ماں کی بخشش فرما دے گا. یہ ہے وہاں درد, کٹسی دنیا میں نبھایا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے, اور یہاں مدرسے کے بچوں کو لا کے بلوایا جا رہا ہے. اور پھر یہی چکر بولے گا کہ اللہ کہاں ہے, رسول اللہ کہاں ہے, ہر طرف فلسطین جل رہا ہے, اللہ کہاں ہے, یروشلم جل رہا, اللہ کہاں ہے, یہ غزہ جل رہا, اللہ کہاں ہے. یہی بولے گا کون, جو سر سے لے کے پاؤں تک شرارت کا پتلا ہے, انگ انگ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ پوشیدہ ہے. جھوٹ کا گناہ, بدنگاہی کا گناہ, شراب کا گناہ, زنا کا گناہ, اقلام بازی کا گناہ, مشت زنی کا گناہ, بے پردگی کا گناہ, فضول گوئی کا گناہ, یعنی کتنے گناہ ہیں سر سے لے کے پاؤں تک. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے اللہ کہاں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہے وہی عزت دینے والا, وہی ذلت دینے والا. صرف تو 5 25 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکال دے, ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے 1 گھنٹہ تو نکال, اللہ 24 گھنٹوں میں اللہ تیرے لیے برکتیں عطا فرما دے گا. تو 12 گھنٹے دکان میں بیٹھ, 8 گھنٹے کھیت میں جا, مگر 1 گھنٹہ نکال کے تو اللہ کو فجر میں سجدہ کر, ظہر میں سجدہ کر, عصر میں سجدہ کر, مغرب میں سجدہ کر, عشاء میں سجدہ کر. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر. 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے کھیت کھلیان دکان اور بستر پہ, 1 گھنٹہ رب کے لیے. تو اللہ کہتا ہے 1 گھنٹہ میرے لیے آ, نب سجدہ کر, ہم تمہاری دن اور رات کو برکتوں سے بھر دیں گے, رحمتوں سے بھر دیں گے. کون ہے جو اللہ رب العزت کے لیے اپنا ٹائم دے, کون ہے جو رب کریم کی خاطر اپنی خواہشات پہ کنٹرول لگائے. اور پھر یہ بولتا ہے کہ قرآن کریم بس وہی ماں باپ کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنے کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے, وہی چیز قرآن میں. ذرا سنو غور سے, آج ویگیانک کیا کہتے ہیں کہ دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے بیچ سے. ذرا ان سارے حافظوں سے پوچھو, قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ, undoubtedly for you in the cattle are tokens for you, ان مویشیوں میں تمہارے لیے مقام عبرت ہے. اللہ کہتا ہے میں تیرے لیے نکالتا ہوں اس میں سے دودھ. نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, فرس من گوبر, دم من خون. اللہ کہتا ہے میں خون اور گوبر کے بیچ سے تیرے لیے نکالتا ہوں لبنن خالصن سائغا للشاربین, یعنی صاف شفاف صحت بخش دودھ میں تیرے لیے نکالتا ہوں, تیرے لیے نکالتا ہوں. تیرے لیے کہاں سے, من بین فرسیوں و دم, گوبر اور خون کے بیچ سے. تو آج 1500 سال ہو گئے قرآن کے دنیا میں نازل ہوئے. آج ویگیانکوں نے کہا ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے, لیکن کس قدر فصاحت کے ساتھ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ میں گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ تیرے لیے نکالتا ہوں. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن یہاں اللہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے میں تجھ کو کتنی نعمتیں دیتا ہوں, زمین آسمان سب تیرے لیے. میں جانور کے تھنوں سے گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ تیرے لیے نکال کے میں دیا ہوں. یہاں چرچا ہے نعمتوں کا, اللہ رب العزت نعمت کا چرچا کر رہا ہے, لیکن اسی چرچا کی کرم میں اس پر بھی اشارہ ہو رہا ہے جو آج 1400 سال کے بعد ویگیانکوں نے دماغ جلا کر, آنکھ جلا کر, کئی سال تک کتابوں میں آنکھیں ڈال کر مطالعہ کر کے جس نتیجے پر وہ آج پہنچا ہے, یہی بیان وضاحت سے 1500 سال پہلے سے دنیا میں قرآن پاک بتا رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن علم و فن کا ماؤنٹین بھی ہے, قرآن علم و حکمت کا فاؤنٹین بھی ہے, علم و حکمت کا سرچشمہ ہے. قیامت تک جو بھی علم دنیا میں ظاہر ہوگا اس کا رشتہ کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہوا نظر آئے. یہ قرآن کریم ہے. اللہ نے کیا کہا, جب میں سب کچھ تیرے لیے دیا ہوں. اب ذرا ایک طرف اور دیکھ لیں, اللہ نے نعمتوں کا چرچا کیا, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. جب قرآن پاک کے عجائبات دیکھیں, قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے دنیا میں,
یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نزول کی عمر ہے دنیا میں 1500 سال، مگر ہے یہ اللہ کی کتاب۔ کھینی کھانے میں دل لگ رہا ہے، جلسے میں دل نہیں لگتا ہے، چونٹی کاٹتی ہے اور جلسہ سے جلدی سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر ناچ کی محفل ہو 1 لاکھ مسلمان، اگر کوئی رنڈی آ کے ناچے 2 لاکھ مسلمان، اگر شراب کی محفل ہو صاحب وہاں ہزاروں مسلمان، اور جہاں جیون دان دیا جاتا ہے، جہاں دل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، جہاں قرآن پاک کا علم پلایا جا رہا ہے، جو مقصد حیات بتایا جا رہا ہے، وہاں من نہیں لگتا، اچھلا کودا چلا گیا۔ اب اگر اس کو اللہ تعالیٰ کل اچھل کود کے تڑپا کے مار دے، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے، یہ دوسروں کے سامنے 50 دروازے پہ بھیک مانگے اور 50 عامل سے تعویذ کرے اور کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا ذمہ دار یہ مت بولنا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے ذلیل نہیں کیا ہے، تم نے ذلت کا سامان خود سے خریدا ہے۔ مدرسے کو تم نے اجاڑا، خانقاہوں کو تم نے اجاڑا، تم نے مدرسوں کو اجاڑا، تم نے مکتبوں کو اجاڑا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اسلام کمزور ہو رہا ہے، مسلمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو دوسری قومیں وہ اپنی درسگاہوں سے قریب ہو رہی ہے، دوسری قومیں وہ ترشول سے قریب ہو رہی ہے، دوسری قومیں زعفرانی کپڑے سے قریب ہو رہی ہے، دوسری قوموں کو اپنا مذہب بچانے اور دشمنوں کو مارنے کا پلان دماغ میں بڑھ رہا ہے، اس کے پاس ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور ایک تم ہو شراب کے پیچھے پاگل ہو، زنا کے پیچھے پاگل ہو، صاحب جھوٹ کے پیچھے پاگل ہو، یہ 2-4 ذلیل سی زمین خریدے مکان بنانے کے پیچھے کا پاگل ہو۔ مکان بن جائے، زمین خرید لیں، ایرٹیگا خرید لیں، ایک ٹرک خرید لیں، بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیں، اور پھر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے ہم نے کچھ کام کر لیا۔ اور اس کو ایک دھن چڑھا ہے کہ تمہیں کس طرح ڈیمیج کریں، تمہیں کس طرح گھیر کے ماریں، کس طرح تیری پراپرٹی پہ قبضہ کریں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض تیرا بنتا ہے کہ جب وہ دین مٹانے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو تو بھی توبہ کر لے، نیک بن جا، قرآن پڑھ، اللہ سے لو لگا، اس کے بعد بول اگر تم نے دین مٹانے کے پلان بنا رہا ہے تو ہم نے بھی اب دین بچانے کا پلان بنایا ہے۔ اب ہم نے بھی دین بچانے کا پلان بنایا ہے، ہم نے بھی اب دین بچانے کا پلان بنایا ہے۔ فیصلہ لینا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ہے، نہ کہ زندگی کھانے پینے کے لیے صرف ہے۔ مکان ہے تاکہ سر چھپائیں، نہ کہ مکان کا مقابلہ مقصد حیات ہے۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں اپنا ستر چھپاؤں، نہ کہ کپڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے میں زندہ رہوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ ستر چھپاؤں، اور ستر اس لیے چھپاؤں تاکہ رب کی عبادت کروں۔ مکان اسی لیے ہے تاکہ مکان میں سردی گرمی برسات سے نجات پاؤں، اور نجات اس لیے پاؤں تاکہ رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے کھاؤں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں۔ چونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی روزی تجھ کو میں دوں گا۔ جب ایک اندھے سانپ کو روزی دیتا ہوں، سمندر کی گہرائی میں سانپ مچھلی کو روزی دیتا ہوں، جب ماں کے پیٹ میں خون روک کر تجھ کو پلاتا ہوں، جب ماں کی گود میں خشک چھاتی میں دودھ ڈال کر تیری غذا کا انتظام کرتا ہوں، اور جب تو کمزور رہتا ہے تیری ماں کے دل میں محبت ڈال کر ماں کو ایک نرس بنا کر میں تیری خدمت کے لیے معمور کرتا ہوں۔ تو جب ماں کے پیٹ میں نے تجھ کو روزی دیا، ماں کی گود میں روزی دیا، 15 سال تک میں نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کے ماں باپ کو نرس اور خادم کی طرح تیری خدمت کروایا۔ اب جو 18 سال کا جوان ہو گیا تو اب بولتا ہے کہ روزی کہاں سے ملے گی؟ اب روزی کے مارے پھر رہا ہے، روزی کی تلاش میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزی کی تلاش میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اے بدبخت، جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے تجھ کو روزی دیا، جب ماں کی گود میں اللہ نے روزی دیا، جب 15-20 سال جوانی کے سے پہلے اللہ نے ماں باپ کے ذریعے تیری روزی کا انتظام کیا، اب تو جوان ہو گیا ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، پاؤں میں طاقت ہے، آنکھ میں طاقت ہے، تو پتھر کو توڑ کے اب روزی حاصل کر سکتا ہے۔ اب کیوں زہر کھا کے مر رہا ہے؟ اب کیوں روزی کی تلاش میں مارے پھر رہا ہے؟ اب کیوں روزی کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ رہا ہے؟ یقین کر کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں روزی دیا ہے وہ اللہ ابھی جوانی میں بھی روزی دے گا، وہ اللہ بڑھاپے میں بھی روزی دے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا اللہ تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کر، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں۔ روزی کی تلاش ہی میں نے مسجد برباد ہے، روزی کی تلاش ہی میں نے 24 گھنٹے ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے 18 گھنٹے پڑھنا ہے، روزی کی تلاش ہی میں نے داڑھی موچھ مونڈ کے مسجدیں چھوڑ کے ITI سیکٹر میں جا کے انجینئر بننا ہے تاکہ نوکری ملے، 1 لاکھ کمائیں اور پھر پیٹ پالیں، کپڑا پہنے، چھوٹا سا گھر بنائیں، کار خریدیں، اس کے بعد مر کے قبر میں جا کے سڑنے کے لیے چلے جائیں۔ اسی لیے نا نماز چھوڑ کے انجینئر بننا، نماز چھوڑ کے ڈاکٹر بننا، حج و زکات چھوڑ کر کے صاحب مکان دکان کا مقابلہ کرنا،
ورنہ जिस दिन दिमाग में हिट कर जाए कि मकसद हयात इबादत है, अब बस इबादत के लिए ज्यादा घर मकान की जरूरत नहीं, इतना है कि ताकि मैं जिंदा रह सकूं, तो उसके लिए हाय हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हराम खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शराब बेचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए औरतों का ग्रुप बना के सूद खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपनी इज्जत आबरू लुटा के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तुम इबादत करो, कुलू वअमलू सालिहा, अल्लाह कहता है तुम हलाल खाओ, अच्छा काम करो, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। एक बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे, 100 बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफा जान रहमत अलैहि सलाम की खिदमत की, हुजूर ने दुआ दे दी, 100 बच्चे अल्लाह ने उसको दे दिए। हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, और हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस की औलाद में बरकत दे, औलाद में माल में बरकत दे। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की दुआ थी और दुआ कबूल हुई। 100 लड़का अल्लाह ने हजरत अनस को अता फरमा दिया। 100 लड़का वो हम जैसे कमजोर एक बीवी पे आउट हो जाए और रोजाना मुर्गा की तरह लड़ते रहे, लेकिन सहाबे कराम 4-4 बीवियां उनके पास होती थी और फिर वो तलवार लेके जिहाद करते थे, सरहद पे रहते थे। चूंकि वो उसको ढेर बर्गर, चाउमीन, बिरयानी, चपाती, कीमा, कोरमा खाने की तमन्ना नहीं थी, एक खजूर खाते थे, जिंदा रहते थे और सरहद पे जाके इस्लाम बचाते थे, अपने बाल बच्चों को पालते थे ताकि ये इस्लाम के लिए काम आए, ये मुजाहिद बने, इस्लाम के काम आए। अब चूंकि जिसको 1 दर्जन खाना खाने की चाहत हो वो क्या जिहाद की फिक्र पालेगा, और जिसको साहब अपने बाल बच्चों को इंडियन डॉक्टर बनाने का प्लान हो वो क्या जिहाद के लिए अपने बच्चों को पालेगा, वो क्या मस्जिदों को आबाद करेगा। वो तो खाने से, कपड़ा पहनने से, मकान में साहब फॉल से सीलिंग करने, उसको वाल पुट्टी करने, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल से फुर्सत कहाँ है, सारी जिंदगी उसी में बसर हो गई। अब 1 दर्जन बीमारी लेके बैठे, अचानक चक्कर आया, मरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए। मकसद हयात जनाब अनस को 100 बेटे थे। ये बताएं कि 100 बेटों के बीच में बाप कैसा लगता होगा और कहां से रोजी मिलती होगी। सिर्फ बुजुर्गों का तोशा कादरिया खाएं, सिर्फ बुजुर्गों का तोशा खाएं, लंगर एक गौसिया खाएं। नमाज पढ़ना तो मुश्किल है कड़ाके की सर्दी में नहा के, पर खाने में क्या लगा है, गौसे पाक का लंगर, गरीब नवाज का लंगर, आला हजरत का लंगर, महबूब पाक का इलाही का लंगर, साबिर पाक का लंगर। लंगर में तो खाना है, तो लंगर में भीड़ लगी है। साहब 5 बजे भोर में लंगर बटेगा, रात भर से लोग जगे हैं, वो तो लंगर खाने के लिए। लंगर खाना है, पकाना करना, जाके सो जाना है। इसी लंगर चल रहा है, मगर नमाज कौन पढ़ेगा, रात में तहज्जुद कौन पढ़ेगा, इशराक चास कौन पढ़ेगा। इसीलिए मस्जिदें वीरान है, लंगर खाना आबाद है। फातिहा के लिए साहब तोशा कादरिया आबाद है, साहब फातिहा महफिल मिलाद में तबर्रुक के लिए भीड़ लगी हुई है। जहाँ खाने की बात आई भीड़ लगी हुई है, और जहाँ सजदे की बात आए, साहब शाबान की 15वीं शब में 1 घंटा कोई 2-4-10 लोग रहे, उसके बाद मस्जिदें वीरान, सारे लोग अपने घर में सो गए। जब एक रात बंदा जाग नहीं सकता है तो इस बंदे को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो शिकायत करे कि मुसीबत क्यों आई, वो शिकायत करे कि रहमत कहाँ है, वो शिकायत करे कि अल्लाह की रहमत कहाँ है। गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़े और हम उसके उनका लंगर खाएं, हम सच्चे आशिक के गौसुल वरा बन जाए। गौसे आजम 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खा के जंगल में रहे और हम उनके नाम का लंगर खाएं, आशिक के गौसुल वरा। गौसे आजम ने 4 शादी की, उसको 49 औलाद पैदा हो गए, और इस हालत में कि 40 बरस से ईशा के वजू से फर्ज पढ़ साहब फजर पढ़ रहे हैं। कहां पूछे उनसे मेरे गौस ये 49 औलाद की परवरिश कैसे हुई। यहाँ तो 2 बच्चा है एबॉर्शन, 2 बच्चा है निरोध, 2 बच्चा है कॉपटी, 2 बच्चा है माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल, यानी 2 बच्चे के बाद हमल गिराने वाली दवाई खिला दी, 2 बच्चे के बाद साहब एबॉर्शन करवा दिया, 2 बच्चे के बाद इंजेक्शन दिलवा दिया। क्यों? क्योंकि हम उसको खिलाते हैं, हमने पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ी खिलाएगा, वो तो हमने पैदा किया है। 4 बच्चे को कहां से खिलाएंगे, 5 बच्चे को कहां से खिलाएंगे। इनके बाप के पास कितनी बेटियां थी? 5। इनके बाप को कितने बेटे थे? 5। तो बाप 5 बेटी 5 बेटा को गरीब मजदूरी करके पाल लिया, और ये इंजीनियर साहब 1 लाख महीना कमाता है तो 1 बच्चे पे आउट, और 1 बच्चे पे उसके बाद साहब कॉपी और इंजेक्शन दिलवा करके बच्चा पैदा ना करें, बच्चा का कातिल बन जाए। इनका बाप 5 भाई 5 बहन को पाल लिया, और उनके पास आमदनी नहीं थी, मजदूरी करता था, और ये इंजीनियर बन करके 1 लाख कमा के 1 बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के लिए इंजेक्शन लगा के एबॉर्शन करवा दिया। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, उसके लिए माल चाहिए। इस कदर घटिया सोच जब से पैदा हो गई, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से सुकून को खत्म कर लिया। बेंगलोर का इंजीनियर अभी 1 महीना पहले 1-2 लाख कमाने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक गया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट दुनिया वालों के सामने रख दिया कि हम अपनी बीवी की वजह से सुसाइड
سوسائڈ کر رہے ہیں, اور کورٹ کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں, انجینئر سوسائڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا صرف کھانا کمانا ایک مسئلہ نہیں ہے, بے شمار پرابلمز دنیا میں ہے. تو ایک بیوی کی وجہ سے زہر کھا رہا ہے, اور غوث اعظم کے پاس 49 اولاد اور 4 بیویاں. عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں. غوث پاک سے حضور ان اولاد کی پرورش کہاں سے ہوئی؟ 4 بیویوں میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, اور پھر عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی. آخر کیسے ہوا؟ تو غوث پاک کا جواب ہوگا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اپنی نوکری پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنے بیٹے کی جوانی پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنی سروس پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنے 10-20 بیگھہ زمین پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنے 2-4 ٹرک پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنے فکس ڈپوزٹ میں جو 10 لاکھ ہے اس پر بھروسہ کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دانے دانے کو تڑ پائے گا. لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ پہ بھروسہ کرنے والی بات رہے تو پھر زہر لوگ نہیں کھائے گا, سوسائڈ نہیں کرے گا. رکشہ چلانے والا, ٹھیلا چلانے والا, ڈھو کے 500 روپے کمانے والا, ایک بیوی 5 بچے کو پال رہا ہے, اور وہ انجینئر صاحب سوسائڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا ہے. ایک منتری ویسٹ بنگال کا اوپر سے کود کے جان دے دیا صاحب. کوٹھا میں ہر سال 10 سے لے کے 20 بچے کوچنگ سینٹر سے اس کی ڈیڈ باڈی باہر نکل رہی ہے. اسکول میں ایک سوسائڈ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور عام طور پر جہاں اللہ پر بھروسہ نہیں, جہاں رب پر بھروسہ نہیں, صرف نوکری پر, قوت بازو پہ بھروسہ ہے, وہاں اسی طرح سے سشانت سنگھ راجپوت جیسا فلم کا ایکٹر کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دیا. دلی کا IAS آفیسر, ڈی ایم کے رینک کا آفیسر, اس نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دی. پتا چلا کہ جو صرف فزکس پڑھے گا اسی طرح سے پوری موت مرے گا, جو میتھمیٹکس سے پڑھے گا اسی طرح پوری موت مرے گا, جو ہسٹری جغرافی پڑھے گا اسی طرح پوری موت مرے گا, جو صرف دولتوں کے کمانے کے پیچھے پاگل ہوگا اسی طرح پوری موت مرے گا. کبھی تم نے سنا ایک مسجد کا امام سوسائڈ کیا؟ کبھی تم نے سنا یہ مکتب میں پڑھانے والا مولوی صاحب جو 5000 مہینہ کماتا ہے یہ سوسائڈ کیا؟ کیونکہ وہاں آمدنی ہے مگر صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے, دھیریہ نہیں ہے, اللہ پر وشواس نہیں ہے, اس لیے کمانے کے باوجود خودکشی ہے. اور یہاں صبر ہے, اللہ پر یقین ہے, رزاق پر یقین ہے. اس لیے 1 لاکھ کمانے والا زہر کھا رہا ہے, اور 10,000 کمانے والا بادشاہوں جیسا ہرا بھرا رہ رہا ہے, ہری زندگی گزار رہا ہے. ان کے چہرے کی ہریالی, ان کا لباس, ان کے روم کے عود اور مشک اور شمامہ کستوری کی خوشبو یہ بتاتی ہے کہ یہاں آمدنی کم ہے, اور اللہ پر اعتماد, اللہ پر بھروسہ نے اسے خوشحال بنا دیا ہے, اندر سے طاقتور بنا دیا ہے. اب ذرا سنیے غور سے قرآن پاک نے کیا کہا ہے. سائنس پڑھنے والا, دنیا کا سارا علوم پڑھنے والا, وہ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرے گا. اللہ رب العزت نے کس قدر اشارے میں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جس کو آج سائنس ریسرچ کر کے 10-20 سال دماغ جلا کر کے تب وہ باتیں دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا وہ کس قدر جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکلنے کی باتیں ویگیانک آج کہتے ہیں, اور کس قدر وضاحت سے قرآن کریم نے کہا. اب ایک بات سنیے, آج میں کہتا ہوں قرآن کریم میں یہ ہوائی جہاز کا چرچہ موجود ہے, ٹرین کا چرچہ موجود ہے, پلین کا چرچہ موجود ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ چونکہ اس کی تاریخ تو 500 سال پہلے پلین نہیں تھا. پلین تو 1903 میں امریکہ کے رائٹ برادرز نے بنایا. آپ کہیں گے صاحب یہ موٹر کار کی ساری تاریخ ہے 100 سال کے اندر کی, 150 سال کے اندر کی, 200 سال پہلے تو موٹر کار نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی, راجدوت نہیں تھی. یہ ساری چیزیں ویگیانکوں نے آج ترقی کر کے دماغ جلا کر کے تب نئی چیزیں دنیا کو دی ہیں. جے ایل بیئرڈ نے ٹیلی ویژن کا فارمولا آج دیا ہے, ہنری فورڈ نے موٹر کار کا فارمولا انہوں نے آج دیا ہے, پرنٹنگ پریس کا فارمولا مارکونی نے آج دیا ہے. یہ سارے ویگیانک جتنے ہیں دماغ جلا کر ساری چیزیں آج انہوں نے دی ہیں. 1000 سال پہلے تو فزکس کیمسٹری کا نام دنیا میں نہیں تھا, امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا. امریکہ کا پتہ کولمبس نے 1495 میں لگایا, ہندوستان کا پتہ واسکو ڈی گاما نے لگایا. تو پھر اس کے بعد وہ آج سے 1000 سال پہلے وگیان, سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ بات میں نہیں کہتا ہوں بلکہ یورپ کا ایک دانشور جو پڑھا لکھا ہے وہ کہتا ہے. وہ لچا لفنگا دانشور نہیں, اندھ بھکت نہیں, آنکھ بند کر کے کہنا کہ سورج نہیں ہے, وہ
اندھ بھکت نہیں ہے جو ریسرچ کرتا ہے، دماغ چلاتا ہے، سچائی کا پتہ لگاتا ہے، وہ لوگ۔ ہندوستان کا کوئی آدمی بنایا ہے کیا یہ مائکروفون؟ یہ تو دماغ چلا کر کے 7 سمندر پار کا ڈیوڈ ہکس نے بنایا ہے۔ ہندوستان کا کوئی آدمی بنایا ہے کمپیوٹر اور موبائل، یہ تو 7 سمندر پار کا دانشور بنایا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کو ناچنے کودنے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے، دوسروں کو ذلیل کرنے، بم پھوڑنے، راستہ روکنے، دوسروں کی غیبت کرنے، چائے کی چسکی لے کے دکان پہ اچھے لوگوں کی برائی بیان کرنے، اس میں کھینچ تان کر کے عیب نکالنے اور اس کو ذلیل کر کے حرام خوری کا الزام لگانے، اسے فرصت کہاں ہے؟ ہندوستان کا ہندو بھی وہ بھی اسی طرح سے غلیظ حرکتوں میں لگا ہوا ہے، اور ہندوستان کا مسلمان بھی جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اسی امام کے بھگانے کا پلان 5 بڈھا تھیلی لٹا کے چائے پی کر گٹکا کا پڑیا پھاڑ کے چسکی لے کے باتیں کر کے امام کے بھگانے کا تبصرہ کرتا ہے۔ اس سماج میں ایک بندہ زنا کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا ہے، ایک بندہ سود کھا رہا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا ہے، ایک بندہ حرام خوری کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا ہے۔ بولتا ہے کس کے خلاف؟ جو بھیک مانگ کر کے مدرسہ چلاتا ہے، جو دوسروں کے فطرہ مانگ کے مدرسہ چلاتا ہے۔ رمضان کے دن میں سارے مسلمان سیب سنترا کھائیں، دن میں آرام کریں، روزہ رکھیں، رات میں تراویح پڑھیں۔ یہ مولوی صاحب بیچارہ بمبئی میں مارے پھر رہا ہے، کبھی بھیونڈی، کبھی گھوونڈی، کبھی اندھیری، کبھی دادر، کبھی جوگیشوری، کبھی بھنڈی بازار، کبھی صاحب وسائی، کبھی بیرا روڈ، مارے پھر رہا ہے۔ افطار کے ٹائم میں وہاں، سحری کے ٹائم میں وہاں، کیوں مارے پھر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب مدرسہ چلانے کے لیے مالداروں کو آگے آنا چاہیے، زمین ڈونیٹ کرنا چاہیے، ان کو ایک تنظیم بنا کر کے مولانا سے کہنا چاہیے کہ آپ کے قرآن کا علم ہے، آپ مسند پر بیٹھ کر قرآن کا علم دیجیے، ہم کو اللہ نے دولت دی ہے، ہم آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ لیکن نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ بھیک مانگ کے تم ہی لاؤ اور ہم کو سردار بنا دو اور پھر تنخواہ مانگنے ہم سے لے آؤ۔ یہ بتائیں، اچھے عالم سب نکل گئے، اچھے لوگ مدرسہ سے نکل رہے ہیں، جب مدرسہ بند ہو جائے گا تو قرآن کون سنائے گا؟ تقریر کون کرے گا؟ جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ جمعہ کا خطبہ کون دے گا؟ عیدین کا خطاب کون کرے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ کون تیرے اختلاف کا فیصلہ کرے گا؟ جب کوئی نہیں کرے گا، اسی لیے عالموں نے سر پہ کفن باندھ لیا کہ جب اب ہم کو ہی چندہ کرنا ہے، اب ہم کو ہی پڑھانا ہے، ورنہ پبلک پہ چھوڑیں گے۔ یہ تو مدرسہ اجاڑنے پہ تلا ہوا ہے، یہ مدرسہ قائم کیا کرے گا؟ یہ تو مدرسے پہ تالا لگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے، یہ تو عالموں کو بھگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ ان علماء کرام کو داد دیجیے کہ یہ اپنی عزت کو مٹی میں ملا کر، چونکہ ابھی میں خطاب کروں گا 2 گھنٹہ، ابھی آپ میرا ہاتھ چومیں گے کہ کیا زبردست بیان تو کر رہا ہے، لیکن جہاں میں ہاتھ پھیلا کے مانگ لوں 5 روپے ہم کو دو، تو ساری عزتیں وہی مٹی میں مل جاتی ہیں، ہمارے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ خطاب کرنے کے لیے آؤں، دروازہ بھی کھلتا ہے، اسٹیشن لینے بھی جاتے ہیں، سٹکیس اٹھا کے لاتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، لیکن جہاں میں مانگنے کا پروجیکٹ بنا لوں کہ میرے مدرسے میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں، ہمیں چندہ چاہیے 10,000 روپے، بس ساری عزت بھی ختم، نہ کار کا دروازہ کھلے گا نہ گھر کا دروازہ کھلے گا۔ مگر اس کے باوجود ان علماء کرام نے کہا اپنے لیے مانگنا ذلت ہے، اپنے لیے مانگنا ذلت ہے، مگر میں درسگاہ رسول کا دروازہ بند نہیں ہونے دوں گا، تعلیم قرآن کا سلسلہ رکنے نہیں دوں گا۔ اس لیے علماء نے رمضان کے دنوں میں سر پہ کفن باندھ کے شروع کیا کہ روزہ بھی رکھیں گے اور زکات و خیرات بھی کلیکشن کریں گے۔ ہمیں عزت نہیں چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تعلیم چاہیے، بچوں کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اسی لیے سارے لوگ گھر میں ہیں، یہ مارے پھر رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں ان کو اجر ملے گا کہ ان کی محنتوں سے مسجد کا نظام زندہ ہے، مدرسوں کا نظام زندہ ہے، ان کی وجہ سے، یہ محنتوں سے مدرسے کا سسٹم زندہ ہے، ان کی وجہ سے مدرسہ زندہ ہے۔ تو یہ اپنے لیے اگر مانگے تو ذلت ہے، اور اگر مدرسے کے لیے مانگے تو باعث عزت ہے۔ ان کا پاؤں دھو کے پی لینا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس آ کے میرے مال کو بھی پاک کرنے آیا ہے، میرے دل کو بھی پاک کرنے آیا ہے، ہم کو جا کے دینا تھا مگر یہ آ کے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور پھر دین کا کام بھی کر رہا ہے۔ تو ان کو گالی نہیں دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ تم آئے، تیرا شکریہ کہ مجھ سے زکات بھی لینا ہے، فطرہ بھی لینا ہے، خیرات بھی لینا ہے، اور میرے پاس آ کر کے مجھ کو آپ نے پاک کیا ہے، اور پھر مدرسہ چلا رہے ہیں، تعلیم قرآن کا سلسلہ عام ہو رہا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ جو مدرسہ چھوڑ کر بزنس کرنے والا ہو وہ ہماری حوصلہ افزائی سے بزنس چھوڑ کر کے یہ مدرسہ چلائے۔ جب دنیا میں زندہ رہ کے عبادت ہی کرنا ہے تو ڈاکٹر بننے کے بعد بھی 2 روٹی کھانا ہے، مدرسہ چلانے کے بعد بھی 2 روٹی کھانا ہے اور مر جانا ہے، تو نمازیں چھوڑ کے مرنا اور ہے، مدرسہ چلاتے چلاتے قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے۔
मरना कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मरना और है। वो मरना तो सबको है, मगर शराब की भट्टी में मरना और है, जलसगाह में मरना और है। मरना तो सबको है, ज़िना करते करते मरना और है, सजदा करते करते मरना और है, फिल्म में नाचते हुए मरना और है, मदरसे में कुरान पढ़ते हुए मरना और है, हल चलाते हुए बेरोजेदार होकर मरना और है, हालते रोजा में दुरूद पढ़ते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, लेकिन वह मौत काबिल रश्क है जो अल्लाह का जिक्र करते करते आ जाए। वह मौत काबिल रश्क है जो मस्जिद में आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए। आज जो भी रुसवाई मुसलमानों की दुनिया भर में है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म न मानने की वजह से, सरकार दो जहां की बात न मानने की वजह से। वरना देखिए कुरान करीम का जलवा मुलाहजा कीजिए। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, मैंने तुझको कितनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। यह घोड़ा मैंने तुझको दिया है ताकि इस घोड़े की पीठ पर, चूंकि आज से 200 साल पहले कुछ नहीं था, न कार, न मोटर कार, न हवाई जहाज। उससे पहले क्या था? घोड़ा था, एक जरिया जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। इससे पहले ऊंट था, जिस ऊंट पर हम सवारी का काम लेते थे। इससे पहले खच्चर और गधा था, खच्चर और गधे की पीठ पर सामान लाद करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये ऊंट, ये खच्चर, ये गधा, ये हमारी सवारी के लिए है ताकि तुम्हारा चलना आसान हो जाए। वरना एक वतन से दूसरे वतन जाओगे, थक के चूर हो जाओगे। इसीलिए जानवर तुम्हारे लिए इसकी पीठ पे सवारी का काम है, और दरवाजे पे जानवर को बांध के रख ताकि तेरी जीनत का भी काम आए। जब दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, जिस तरह आज 10 फॉर्च्यूनर दरवाजे पे रहे, फॉर्च्यूनर रहे, एर्टिगा रहे, इनोवा क्रिस्टा रहे, स्कॉर्पियो एन रहे, तो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, सारी गाड़ियां सजी हुई हैं। उसी तरह आज से 50 साल पहले जिसके दरवाजे पे अरबी घोड़ा रहता था, साफ ईरानी घोड़े रहते थे, लाल कलर का घोड़ा, चितकबरा कलर